बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मज़हर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान में जैसे जैसे इंतखाबात का माहौल बन रहा है वैसे वैसे सियासी सूरत हाल बदल रही है। सियासी जमातें इत्तेहाद के लिए कोशिशें कर रही हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ सबकी नज़रें हैं। बहुत सारी जमातें ऐसी हैं जिनको लग रहा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के लिए सहूलत कारी की जा रही है। राना सौला साहब कहते हैं लोगों को ये ख्वाहिश क्यों है कि हर इंतखाबात में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ को टफ टाइम दिया जाए और हमारी कोई सहूलत कारी नहीं हो रही। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने कराची में MQM के साथ इत्तेहाद कर लिया, यानी कि सिंध की तरफ उनकी नज़रें हैं। इसके बाद वो बलूचिस्तान की तरफ भी देख रहे हैं और अहम शख्सियात ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ को वहाँ से ज्वाइन करने का फ़ैसला भी किया, ऐसी खबरें भी आ रही हैं। इसके अलावा पंजाब में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ इत्तेहाद करेगी, इस तरह की हमारे पास खबरें आ रही हैं। और JUIFA के साथ खैबर पख्तूनख्वा में, क्या बलूचिस्तान में भी JUIFA पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ का साथ देगी? आज के प्रोग्राम में कुछ इस हवाले से बात करेंगे जी। KPK में एक सूरत हाल पैदा हो गई है। निगरान वज़ीर आला आज़म खान साहब का इंतकाल हो गया। आइन में अब क्या सूरत हाल इस तरह की अगर पेश आ जाए तो उसका कोई जवाब मौजूद है? सूबे के इख्तियारात किसके पास होंगे? सूबे के फैसले कौन करेगा? नए वज़ीर आला कैसे बनेंगे? आज के प्रोग्राम में कुछ इस हवाले से भी हम बात करेंगे। और लेवल प्लेइंग फील्ड का मंत्रा एक बार फिर जोर पकड़ता चला जा रहा है। जैसे जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गिले बढ़ रहे हैं वैसे ही उनको छोड़ के जाने वालों की तादाद भी बढ़ रही है। असद उमर साहब, जिनको ब्रेन ऑफ PTI कहा जाता था, जो सीनियर तरीन मेंबर्स में से थे और बिल्कुल इमरान खान साहब के साथ थे और जिनको जितना भी मुआशी प्रोग्राम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2014 में लेके आई थी उसका उनको रूह रवां भी समझा जाता था, उन्होंने ना सिर्फ जमात से, इमरान खान से, बल्कि सियासत से भी अपनी राहें जुदा कर ली हैं। इस तरह के लोगों का सियासत को छोड़ जाना पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की सियासत के लिए कितना बड़ा नुकसान है या इसका क्या इम्पैक्ट होगा, कुछ इस हवाले से भी हम आज बात करेंगे जी। और इसके अलावा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ को कुछ और रिलीफ भी मिले हैं। तो शाखाना केस में मुस्लिम लीग नवाज़ के कायद मियां नवाज़ शरीफ साहब की जो जायदाद और असासे ज़ब्त किए गए थे, एहतसाब अदालत ने उनको वापस करने का हुक्म दे दिया है। कुछ इस हवाले से बात करेंगे कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के कायद मियां नवाज़ शरीफ साहब के लिए कानूनी पेचीदगियाँ ख़त्म हो चुकी हैं नहीं, वो आइंदा इंतखाबात लड़ने के लिए जो उनके ऊपर नाअहली की तलवार है वो कब ख़त्म होगी, उनकी जो अपीलें हैं उन पर फैसले कब मुतवक्के हैं। इन सारी चीज़ों पर बात करने के लिए जी हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनसे आपका तारुफ करवा देते हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं शाह खावर साहब, सीनियर कानूनदान हैं, इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं कामरान मुर्सा साहब, JUIFA के सीनियर रहनुमा हैं और साबिक सदर भी हैं सुप्रीम कोर्ट बार के। और हमारे साथ मौजूद हैं फिरदौस शमीम नकवी साहब, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं। एक और बात भी हमने आज के प्रोग्राम में डिस्कस करनी है और वो जो शो कॉज नोटिस भेजा गया था मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब को, मोअज़्ज़ज़ जज साहब ने उसका इनकार कर दिया जवाब देने से। तो जो क्रेडिबिलिटी है अदालती पूरे प्रोसेस की पिछले कुछ अरसे से और कुछ जजेस जिनके ऊपर मुबैना तौर पर बहुत सारे इल्ज़ामात थे, उसका क्या बनेगा? तो सबसे पहले शाह खावर साहब आपकी तरफ आते हैं, जो अभी सूरत हाल पैदा हो गई खैबर पख्तूनख्वा में। शाह खावर साहब, आपके ख्याल में अब ये जो जितने भी इख्तियारात थे निगरान काबीना के पास और निगरान वज़ीर आला के पास, ये अब कहाँ जाएंगे आइनी और कानूनी तौर पर? देखिए, ये जो सूरत हाल है ये आइन में कहीं पे भी दर्ज नहीं है कि निगरान वज़ीर आज़म या निगरान वज़ीर आला अगर उनका इंतकाल हो जाता है तो सूरत में क्या रेमेडी है। लेकिन उसमें अगर आप देखें तो फिर तरीक़ाकार वही अडॉप्ट होगा जो कि एक वज़ीर आला, निगरान वज़ीर आला के तकर्रर का होता है। क्योंकि जब असम्बलियाँ डिज़ोल्व होती हैं, चाहे वो कौमी असम्बली हो चाहे वो सूबाई असम्बली हो, तो डिसोल्यूशन के बाद ही निगरान वज़ीर आज़म या वज़ीर आला और वो लीडर ऑफ़ द हाउस और लीडर ऑफ़ द अपोजिशन के मशवरे से होता है। तो गो कि ये नई सिचुएशन है, लेकिन मेरी दानिश में क्योंकि जो साबिक वज़ीर आला हैं KPK के वो भी मौजूद हैं और साबिक जो लीडर ऑफ़ द अपोजिशन है, तो गवर्नर जो है वो दोनों को कह सकते हैं कि आप आपस में मशावरत करके वही तरीक़ाकार अपनाएं और किसी को जो है वो वज़ीर आला निगरान नामज़द करें। अच्छा, आपको ये लग रहा है? मेरा ख्याल ये है। कामरान साहब से भी पूछते हैं उनको क्या लग रहा है। कामरान साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं? एक तो ज़ाहिर है बड़ी अफसोसनाक एक ख़बर है और उनकी सेहत के हवाले से काफ़ी दिनों से खबरें भी आ रही थी कि सेहत उनकी ठीक नहीं थी। लेकिन अब एक सूबा जो पहले ही मौली और मुआशी बहरान का शिकार है और वहाँ से बड़ी खबरें जो आ रही हैं बड़ी अफसोसनाक और तशवीशनाक थी हालात के हवाले से, तो अब आप इसको कैसे देखते हैं, जो नई सूरत हाल पैदा हुई है? देखिए, पहले तो आज़म खान साहब की अल्लाह पाक मग़फ़िरत करें और उनको जन्नत में जगह दें।
ان کی فیملی سے تعزیت کے بعد جو ہے اس میں عرض یہ ہے کہ اس صورتحال کا کانسٹیٹیوشن نے کوئی آنسر نہیں دیا. کانسٹیٹیوشن بنانے والوں کے ذہن میں شاید یہ صورتحال نہیں تھی کہ اگر کوئی اس طرح سے ایونچولیٹی ہوگی تو پھر کیا ہوگا. تو اس وقت جس وقت کیئر ٹیکر کے لیے ایک دفعہ کے لیے جو ہے وہ تو اس میں صورتحال ہوئی ہے کہ اگر ایک پہلی دفعہ یا وہ کیا ہوگا اگر یہ اب یہ دوسری دفعہ جو ہے نا وہ کرنا پڑے تو آیا وہ لوگ جو کہ رخصت ہو چکے ہیں ایز اے ٹریجری لیڈر اور لیڈر دونوں جو ہے وہ رخصت ہو گئے ہیں, کیا وہ دوبارہ جو ہے وہ یہ فریضہ انجام دیں گے یا الیکشن کمیشن دے یا پھر اس معاملے میں کوئی ریفرنس ہونا چاہیے سپریم کورٹ میں. میرا خیال ہے کہ اس معاملے کو سپریم کورٹ بھیجا جانا چاہیے کیونکہ یہ دستور میں اس بات کی وضاحت نہیں ہے اور جب کوئی وضاحت نہیں ہے تو پھر اس کا کوئی حل جو ہے وہاں پہ ڈیبیٹ کے بعد نکلنا چاہیے, ورنہ پھر جو بھی آئیں گے وہ چیلنج ہوں گے اور پھر ظاہر ہے انہوں نے آگے الیکشن کروانا ہے تو پھر معاملات جو ہے نا وہ الجھتے جائیں گے. ٹھیک ہے, اس سے سلجھن سے پہلے سلجھن جو ہے میرا خیال ہے سپریم کورٹ کے پاس ہے اور سپریم کورٹ جو اس معاملے میں کوئی رائے دے. بالکل ٹھیک ہے. فردوس میر نقوی صاحب, آپ کے پاس جو سوال لے کے آ رہی ہوں وہ کراچی سے آپ کے ساتھی جو کہ اسلام آباد کے MNA بنے 2 بار, وہ آج جماعت آپ کی چھوڑ کے چلے گئے. انہوں نے بنیادی رکنیت سے بھی استعفیٰ دے دیا اور اپنی راہیں بھی جدا کر لیں, سیاست کو بھی خیر آباد کہہ دیا. کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ؟ یہ پہلے میں آپ کا پہلے سوال کا جواب دے دوں. پہلی چیز تو آپ نے سوال غلط پوچھا. یہ غیر آئینی غیر قانونی حکومت تھی, اس سے کہ 90 دن پورے ہو چکے تھے. آئین میں کوئی پروویژن نہیں ہے کسی کیئر ٹیکر سیٹ اپ کا کنٹینیوئنگ بیونڈ 90 ڈیز. میں اتنا حیران ہوں کہ دونوں مبصرین جو آپ کے ہیں ان کا تعلق وکالت سے ہے اور ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے اندر وہ ریپریزنٹ کرتے ہیں. انہیں نے یہ بات نہیں کہنے کو تیار کہ یہ جو خیبر پختونخوا کی حکومت تھی وہ غیر آئینی تھی اور غیر قانونی تھی. اور اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو درست کر دیجیے گا. جی میں پوچھ لیتی ہوں دونوں سے پہلے اسی بات پہ پوچھ لیتی ہوں کیونکہ جس طرح سے اس بات کا دستور میں نہیں لکھا ہوا, شاخاور صاحب کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, کہ شاید اس کا بھی نہیں لکھا ہوا کہ 90 روز تک اگر الیکشن نہیں ہوں گے تو پھر کیا ہوگا. جی یہ بھی نہیں لکھا ہوا, لیکن ایک چیز آپ دیکھیں گے کہ جو کانسٹیٹیوشن پٹیشن نمبر 5 تھی 2023 جس میں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا وہ جو ایک کنٹروورشل بینچ ہے کہ وہ 3-2 کی اکثریت سے تھا یا 5-3 کی اس سے تھا, تو اس میں بھی جو آرڈر آف دی کورٹ تھا اس میں انہوں نے 14 مئی کی جو تاریخ تھی وہ مقرر کی تھی الیکشنز کی, اور وہ 90 دن سے کافی بیانڈ تھی. اور اس پہ انہوں نے جو کیئر ٹیکر گورنمنٹس ہیں ان کو بھی کوشچن نہیں کیا تھا. تو اس میں پھر جو ایک رائے قائم کی جا سکتی وہ یہ ہے کہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹس جو ہیں وہ تو 3 ماہ کے لیے آئیں گی اور ان کو انتخاب کرا کے واپس جانا ہے. لیکن اگر 90 روز میں کسی وجہ سے انتخابات نہیں ہو سکتے جو کہ نہیں ہوئے تو پھر اس سے یہ توجیہ لی جا سکتی ہے کہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹس اس وقت تک کنٹینیو رہیں گی جب تک کہ انتخابات جو ہیں وہ ہو نہیں جاتے اور وہ نئی آنے والی جو گورنمنٹ ہے اس کو اختیارات تفویض نہیں ہو جاتے, تو یہ گیپ نہیں پڑ سکتا. صحیح. کامران صاحب آپ اگین رانگ اگین. اچھا فردوس صاحب آپ نے سوال کر لیا, مجھے کامران صاحب سے بھی جواب دینے, میں واپس آپ کے پاس آ رہی ہوں. جی کامران صاحب. ایسا ہے کہ 2 دفعہ یہ معاملہ سپریم کورٹ میں گیا. پہلی دفعہ بھی جب سپریم کورٹ میں جب یہ معاملہ گیا تھا تو آپ دیکھیے پنجاب کے حوالے سے تو ان کی جو ہے وہ ججمنٹ آئی تھی اور صوبہ خیبر پختونخوا کے حوالے سے وہ کوئی ایسی ڈائریکشن نہیں فیلڈ ہولڈ کر رہی ہو. اور دوسری دفعہ جب یہ 8 مئی کی ڈیٹ ہوئی ہے تو اس میں اگر ایکسپریسلی نہیں تو امپلائڈلی جو ہے یہ چیزیں انہوں نے نظر انداز کر دی ہیں یا کنڈون کر دی ہیں, اور دستور میں ایک آرٹیکل 254 بھی موجود ہے. اور اب اس وقت جو ہے سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ 8 فیبری کو الیکشن کروایا جائے. وہ مین وائل جو ہے نا یہ بات کہہ سکتے تھے جو میں ہمارے دوست نے کی ہے PTI سے, مگر چونکہ انہوں نے ایک بات کہنی ہوتی ہے ہر چیز کو جو ان کو پسند نہ آئے دستور کے منافی تو وہ دستور کے منافی کہہ دیتے ہیں. وہ تو دستور کے مطابق ہوا تھا جو قومی اسمبلی توڑی گئی تھی, جو 63 والی ججمنٹ تھی وہ تو دستور کے مطابق تھی, جو اس کے بعد جو ہے نا 2 اسمبلیاں توڑنے کا مزید جو ہے وہ ریکارڈ قائم کیا گیا وہ بھی دستور کے مطابق تھا. یہ سب کچھ اس کے بعد دستور کے مطابق ہوتا رہا جس کے آج نتائج نکل رہے ہیں, جس بحران کو آج ملک کو قوم بھگت رہی ہے. صحیح. جی فردوس میر نقوی صاحب. دیکھیے بی بی سنیلا, سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے
کہ اگر ہم نے اپنے ملک کے آئین کو عزت دینی ہے، تحفظ دینا ہے، تو جن لوگوں نے بھی یہ قانون کی آئین کی خلاف ورزی کی ہے ان کو سزا ملنی چاہیے تھی. جن نے بھی کی ہے، پی ٹی آئی سے جن بھی نے کی ہے. جو پی ٹی آئی کرے، کوئی بھی کرے. دیکھیں، ایک دفعہ آپ فیصلہ کر لیں اس ملک میں رول آف لا اینڈ کانسٹیٹیوشن از سپریم اور ناٹ. ہم قسم کھاتے ہیں ہر عہدہ لیتے ہوئے ہم آئین کی پاسداری کریں گے، آئین کی رکھوالی کریں گے، آئین کو تحفظ دیں گے، اور ہم کوئی کام ایسا نہیں کریں گے جو غیر آئینی ہے. تو اگر آئین کو بھی آپ سپریم نہیں سمجھیں گے، ہمارا ایک آئین تو قرآن مجید ہے، اگر کوئی بھی قانون کی آئین کی خلاف ورزی کہیں ہوئی ہے اور اگر وہ قرآن کے اندر ثابت ہو جائے کہ جی یہ چیز جو ہے احکام شریعت کے لحاظ سے یا حکم خدا ہے، تو ہم اپنے آئین کو اس کے انفیریئر سمجھتے ہیں. یہ پاکستان کے فنڈامنٹلز ہیں. ادر دین دیٹ، جو آدمی بھی، یہ کوئی ریزن نہیں ہے اگر آئین میں لکھا ہوا ہے کہ پروونشل اسمبلی ڈیزالو ہوگی تو 90 دن میں الیکشن ہوں گے، کہ وہ اس لیے نہیں کریں کہ ان کی بات یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ جی 2 اسمبلیوں میں الیکشن ہوگا تو پھر ملک میں کیا ہوگا. پھر آپ یہ بھی کہیں کہ یہ فلا ہے آئین کے اندر، اینڈ دس فلا مسٹ بی ایڈریس نیکسٹ ٹائم اینڈ لیٹ دا سپریم کورٹ ہیو رولڈ آن اٹ کہ جی نیشنل انٹرسٹ میں یہ بات نہیں ہے ٹھیک ہے کہ نیشنل نقوی صاحب، یہ جو گفتگو ہم کر رہے ہیں نا، یہ تقریباً 5 مہینے پہلے کی گفتگو ہے. میں آج کی سچویشن میں اگر آپ کو دیکھو، اب تو الیکشن لیکن ہونے جا رہے ہیں. آج پھر چونکہ وہی سوال آ رہا ہے کہ اس گورنمنٹ کو تو اب آپ کو نئی گورنمنٹ بنانے کے لیے نہ سپریم کورٹ کے پاس جانے کی ضرورت ہے، نہ آپ کو کسی اور کے پاس جانے کی. کچھ دوربین لگائیں، کچھ نظر کا چشمہ لگائیں اور ڈھونڈیں کہ اس ملک میں لاٹھی آج کس کے ہاتھ میں. جس کے ہاتھ میں لاٹھی ہے وہی فیصلہ کر لے گا. ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ عدالتوں کے پاس. اچھا چلیں، میں واپس اپنے کسی سوال کے بعد بھی نہیں، لاٹھی چل رہی ہے. آئین تو آج بھی نہیں ہو رہا. ٹھیک ہو گیا. آئین میری آج فنڈامنٹل رائٹس نہیں ہے. چلے میں ذرا واپس آؤں گی. جو میں نے آپ سے سوال پوچھا تھا آپ نے جو مجھ سے سوال میں واپس آؤں اس سوال کے لیے. واپس آتی ہوں. آپ نے اسد عمر کا سوال پوچھا تو میں اس کا جواب دے دوں. جی بتائیے، اگر آپ چاہتی ہیں، ورنہ میں چپ ہو جاتا ہوں. میں واپس آپ کے پاس اسی سوال کو لے کے آؤں گی. اسد عمر صاحب نے سیاست چھوڑی ہے اور پاکستان تحریک انصاف کو لگتا ہے کہ یہ لیول پلینگ فیلڈ کے بالکل خلاف ہے. بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں اور موجودہ نگران حکومت سے بھی ہم پوچھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کوئی آ کے یہ کہے کہ ہمارے اوپر کوئی زور زبردستی سے ہمیں ایک پارٹی کو چھڑوایا جا رہا ہے سیاست کو. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ واقعی پاکستان میں رول آف لا کا ایک سیریس کرائسس ہے اور کسی کو بھی کریڈیبلٹی کسی بھی ادارے کی ایز سچ نہیں رہی، جس کی وجہ سے بہت عدم اعتماد ہے، کسی کو کسی کی بات سچ نہیں لگتی؟ دیکھیے تنزیلہ، بات یہ ہے کہ یہ ایک بالکل حقیقت ہے. انفارچونیٹلی اگر آپ 2018 کے الیکشن دیکھ لیں اور اس سے پہلے والی صورتحال دیکھ لیں 2016 میں، اس وقت بھی کیا ہوا. یہ لیول پلینگ فیلڈ جو ہے یہ بالکل ہونی چاہیے اور بالکل اس کی گارنٹی ہونی چاہیے. لیکن انفارچونیٹلی ہماری پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں نا، وہ مختلف اوقات میں اپنے فوائد کے لیے جو ہے وہ لیول پلینگ فیلڈ کو اگنور بھی ریڈیفائی کر لیتی ہے. تو اس پہ ہم زیادہ بحث میں نہیں جاتے. جہاں تک اسد عمر صاحب کا تعلق ہے، اور بہت بڑی تعداد میں جو ہے پی ٹی آئی کے لوگ جو چھوڑ رہے ہیں، میں خراج تحسین پیش کروں گا نقوی صاحب کو کہ وہ اپنی پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں. دیکھیں، یہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں اس میں بڑے اتار چڑھاؤ آتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف اور اس کی جتنی لیڈرشپ ہے یا ان کے جو کارکن ہیں، ان کے لیے یہی ٹیسٹ ہے کہ وہ ان کے لیے ایک بڑا ہارڈ ٹائم ہے. وہ کتنے فرم ہو کے رہتے ہیں، کتنے مضبوط ہو کے اپنی پارٹی کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں. کیا یہ آپ نے جنرل ضیاء الحق کا مارشل لاء یا اس سے پہلے مارشل لاءز نہیں دیکھے کہ جس میں پولیٹیکل پارٹیز کو کس طریقے سے وکٹمائز کیا گیا، کس طریقے سے لوگوں کو ہزاروں کی تعداد میں کوڑے مارے گئے، پھانسیاں دی گئیں. اس میں بہت ساری پولیٹیکل پارٹی ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی ہے، اس میں JUI بھی ہے، اور پولیٹیکل پارٹیز جنہوں نے MRD ANP ہے جنہوں نے، یا جتنی بھی ہماری بلوچستان کی، میں یہ کہتا ہوں کہ وہ بڑے ٹیسٹ اینڈ ٹرائلز میں سے گزرے ہیں اور وہ اپنی پارٹیوں کے ساتھ کھڑے رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک وقت ہے PTI کے لیے کہ وہ ان کی لیڈرشپ یا ان کے کارکن جو ہیں وہ کس طریقے سے مضبوطی سے کھڑے رہتے ہیں. اسی طریقے سے وہ پولیٹیکل پارٹیز بنتی ہیں. مجھے ایک وہ شعر یاد آ رہا ہے کہ وہ ایک شعر ہے کہ کھلی ہیں کھڑکیاں ہر گھر کی لیکن گلی میں جھانکتا کوئی نہیں ہے. تو وہ جو کہتے ہیں نا کہ ابھی بھی پاپولر ووٹ بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن باہر نہیں نکلتا کوئی.
تو یہ ایک وقت ہوتا ہے پولیٹیکل ورکرز کے ٹیسٹ کا. ہم ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد بات کریں گے کچھ لیول پلینگ فیلڈ کا منترا ہر الیکشن سے پہلے اور دھاندلی کا منترا الیکشن کے دن اور الیکشن کے بعد پاکستان کے مقدر میں لکھ کیوں دیا گیا ہے, کچھ سوال سے اسٹے ٹیونڈ. جی پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. کامران صاحب, آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں لیول پلینگ فیلڈ اور لیول پلینگ فیلڈ کے گلے کرتی ہوئی پاکستان تحریک انصاف سے راہیں جدا کرنے والے لوگ بار بار لگتا ہے کہ یہ معاملہ رک گیا ہے, لیکن پھر کچھ تھوڑے سے توقف کے بعد 3-4 اہم رہنما سامنے آتے ہیں یا سیاست چھوڑ جاتے ہیں, پارٹی چھوڑ جاتے ہیں؟ دیکھیے, میں ان کو پولیٹیکل ورکر نہیں مانتا کہ جو وہ سخت حالات آتے ہوئے پارٹی چھوڑ جاتے ہیں. پولیٹیکل ورکر اپنی پارٹی کے ساتھ رہتا ہے. جب پی ٹی آئی گورنمنٹ تھی, شعیب شہین کے پیچھے بالکل پیچھے سڑک پہ میرا دفتر ہے. مجھے دفتر میں نوٹسز آیا کرتے تھے سی ڈی اے کی طرف سے, شعیب شہین صاحب کو پیچھے نہیں آتے تھے. شعیب شہین اور میرا اسٹیٹس دفتر کا ایک جیسا ہے. تو کہ جی آپ یہاں پہ دفتر کیوں کر رہے ہیں؟ میرے دفتر میں جو ہے نا وہ لوگوں کو آگے گن پوائنٹ پہ لیا گیا. گھنٹہ ایک میرا بیٹا میرا بھائی جو ہے وہ گن پوائنٹ پہ رہے. کوئی اس کو وہ نہیں ہوا. ہمیں لاجز میں مار پڑی, اس کا کوئی وہ نہیں ہوا. تو یہ سارا کچھ ہم نے پارٹیاں نہیں چھوڑی تھی. ہم پہ یہ سخت وقت گزرتے رہے ہیں, ہمارے گھروں پہ, ہماری ذات پہ, ہمارے دفتروں پہ یہ سارا کچھ جو ہے ہمارے ساتھ ہوتا رہا ہے. تو سب سے پہلے جو ہے وہ اس ورکر کو, اس پولیٹیکل ورکر کو, اگر وہ پولیٹیکل ورکر ہے تو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہوتا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے نا ارسپیکٹو کہ ہم کسی دوسری پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں, پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ پرائمری ایویڈنس آ گئی, جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اس نے اپنے منہ سے جو ہے نا ارشاد فرمایا, اس کے بعد اس کے ساتھ آگے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو پھر جو کچھ ہو رہا ہے یا اگر ہو رہا ہے یا اگر نہیں ہو رہا تو وہ ان لوگوں کو کہنا چاہیے. انفیکٹ جو ہے نا یہ بغیر کسی ٹریننگ کے آئے ہوئے ہیں پارٹیوں میں, اچانک ایک لیڈر بن گئے اور لیڈر بن گئے. اب ان کو گرم ہوا جو ہے وہ برداشت نہیں ہوتی, تھوڑی سی وہ تتی ہوا لگتی ہے تو اس کے ساتھ ہی جو ہے نا وہ ایئر کنڈیشن کمروں کی طرف بھاگنے کی کوشش کرتے. اب ایک پارٹی میں ایک آدمی 2 دفعہ ایم این اے بنے, ایک آدمی وزیر بنے دونوں دفعہ, اور پتہ نہیں کیا کیا بنے, اور اس کے بعد جو ہے نا وہ 1 منٹ کے لیے جو ہے نا وہ نہ کرے کہ میں اپنی جگہ پہ کھڑا رہتا ہوں. یہ نقوی صاحب بھی تو ہے نا, ان کو کس نے کوئی تھریٹ کیا کہ یہ اپنی ایویڈنس دے دیں؟ نہیں, یہ جیل میں رہ کے آئے نا, یہ تو نقوی صاحب تو بیماری میں جیل کاٹ کے آئے. یہی سارے لوگ جیلوں میں رہے ہوئے ہیں, سب کے ساتھ یہ زیادتیاں ہوتی ہیں. میں نے 3 موقع اپنی ذات کے بتا دیے کہ یہ میرے ساتھ پی ٹی آئی گورنمنٹ میں یہ 3 واقعات ہوئے ہیں کم از کم. تو یہ سب کچھ ہر ایک کے ساتھ ہر گورنمنٹ میں ہوتا رہا ہے. ہمارے ساتھ بھی ہوا ہے, ان کے ساتھ ہو رہا ہوگا. ہماری گورنمنٹ نہیں ہے یہ اس وقت, یہ اس 16 مہینے کے لیے تو گلا شکوہ کر سکتے ہیں, مگر آج کے لیے گلا شکوہ ہم سے کم از کم نہیں کر سکتے. تو اگر کوئی گلا شکوہ ہے تو وہ شخص جو ہے وہ خود میدان میں نکلے, وہ بتائے کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے. دوسرا پولیٹیکل ہے وہ اس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے باوجود اس کے کہ اس کی جماعت دوسری ہو. ہاں, لیکن اگر کوئی, میرا خیال ہے کہ شہاور صاحب جو بات کر رہے تھے نقوی صاحب, وہ بڑی اہم ہے کہ اگر تو واقعی آپ کے اصول نظر آ رہے ہوں کہ ہر طرح کی سچویشن میں اصول وہیں پہ ہے اور وہ بدل نہیں رہا, اور اس پہ آپ کی کمٹمنٹ نظر آئے, تو پھر تو ظاہر ہے ہم باقی سیاسی ورکر سے بھی کہیں گے کہ بھائی اس سیاسی ورکر کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, یا اس جماعت کے سیاسی ورکرز کو وکٹمائز کیا جا رہا ہے. تو یہ معاملہ تو پھر تب سامنے آتا ہے. لیکن پی ٹی آئی نے بدقسمتی سے پولیٹیکل وکٹمائزیشن, اب ان کو وکٹمائزیشن لگتی ہے, جب وہ دوسروں کی کر رہے تھے ان کو وکٹمائزیشن نہیں لگتی تھی. آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ 2 غلط چیزیں ایک صحیح بنا دیتی ہیں, لیکن شاید اصولوں کے اوپر کہیں نہ کہیں اتنی کیا کہنا چاہیے 2 رائے رہی ہیں پاکستان تحریک انصاف کی کہ شاید سارے لوگ آپ کا ساتھ نہیں دے رہے. اب دیکھیں, میں یہ آپ سے اور خاور صاحب کے ساتھ دونوں کے ساتھ معذرت کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں, ماضی میں پی ٹی آئی کو چھوڑیے, پاکستان کی تاریخ میں کبھی سیاستدانوں کو چلے پہ نہیں لے کے جایا جاتا تھا, سافٹ ویئر اپڈیٹ کرنے کے لیے نہیں لیا جاتا تھا. اریسٹ ہوتے تھے, ایف آئی آر کٹتی تھی, ایم پی ہوتی تھی, انٹرن ہوتا تھا, اخبار نویسوں کو پتہ ہوتا تھا, جرنلسٹ کو کہ انہیں کدھر رکھا جا رہا ہے, کس جیل میں رکھا جا رہا ہے, کہاں وہ موجود ہیں, عدالت کے سامنے قانون کے لحاظ سے پیش کیا جاتا تھا. اس وقت تو نامعلوم کیے جا رہے ہیں, ایبڈکٹ کیا جا رہا ہے, کوئی اون نہیں کرتا کہ کدھر گئے. ابھی آپ بتا دیجئے کہ علی اوان ایک سابق کا ایم این اے ہے, ہمارے لیڈر ہے, وہ کدھر گئے. آپ شیخ رشید صاحب کے بیان آپ نے دیکھ لیا, انہوں نے بڑی سمجھداری اور سیاست سے کہہ دیا کہ میں چلے پہ گیا تھا, اور بھائی وہ بتاؤ میں نے جو لکھا تھا کہ جو مجھے کہنا ہے وہ میں پڑھ دوں.
آپ آن عباس بپی کے حالات دیکھیے کہ ان کے دونوں ماں باپ کی سخت طبیعت خراب تھی، ان کی ذات کی وجہ سے نہیں چھوڑی، ان کے ماں باپ بوتھ آر ٹرمینلی ill۔ آپ نے ان کا دیکھ لیا، عثمان ڈار کی والدہ نے کیا ریسیپشن دیا اپنے بیٹے کو، انہیں کہا او خواجہ میں تیرے ساتھ دو ہاتھ کروں گی۔ میں میاں محمود رشید جاری اور خود عمران خان کو دیکھ لیا کہ اب تاریخ کے اندر ہم نے شریف الدین پیرزادہ، مصطفیٰ جتوئی اور ایسے لوگوں کو نہیں دیکھا پارٹیاں چھوڑتے ہوئے۔ کیا مجھے یہ نہیں پتا کہ میاں طفیل صاحب جب جیل سے آئے تھے باہر اور انہوں نے سیاست چھوڑی تھی تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ مجھے کیا وہ جملے دہرانے کی ضرورت ہے؟ جن کے جو پرانے ہیں انہیں پتہ ہے، انہیں کا میرے ساتھ وہ ہوا کہ میں بیان نہیں کر سکتا، اور وہ کیا چیز ہوتی ہے جو انسان بیان نہیں کر سکتا وہ آپ لوگ سوچ لیجئے۔ اور اس کے بعد انہوں نے سیاست چھوڑ دی۔ تو جو لوگ سیاست چھوڑتے ہیں وہ کس کا لاس ہے؟ وہ قوم کا لاس ہے، اس سے کہ یہ سب سرمایہ ہے۔ دنیا میں کتنے لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر یہ جذبہ ہوتا ہے؟ دیکھیں سیاست 3-4 وجوہات سے آدمی کر سکتا ہے۔ ایک ہے کہ اسے شہرت کا شوق ہے، ایک وہ ہے جن کو طاقت کے ذریعے پیسہ کمانے کا شوق ہے، اور تیسرے وہ بھی ہیں جو سیاست کو عبادت سمجھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر سیاست کو عبادت سمجھنے والے لوگ کم ہوتے جائیں اور خاص طور پہ قابل لوگ کم ہوتے جائیں، علم رکھتے ہوں، جنہوں نے ماضی میں اس ملک کی بہتری کے لیے جو بھی وہ کام کر رہے تھے۔ اسد عمر واز اے چیف ایگزیکٹو آف ون آف دا پاکستان's لارجسٹ گروپس۔ ٹھیک ہے، کیا his leaving politics is it good or is it bad؟ میرے خیال سے it's bad۔ وہ چلے آپ پی ٹی آئی چھوڑ کے اور جماعت میں چلے جاتے تو تب بھی کوئی اتنا بڑا لاس نہیں تھا۔ سیاست چھوڑنا جو ہے آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ زیادہ بڑا لاس ہے؟ شاہ ہاور صاحب آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں پاکستان میں یہ اٹ از ناٹ اباؤٹ پی ٹی آئی، اسد عمر، عثمان ڈار، شیخ رشید، اٹ از اباؤٹ یہ جو ہماری پالیٹکس ہے اس ملک کی، یہ تاثر مزید مضبوط ہوتا چلا جا رہا ہے کہ سیاستدان جو ہیں چاہے وہ اقتدار میں ہوں، زیر عتاب ہوں، کہیں پہ ان کے اوپر زداری ہو، تو وہ اپنے فیصلوں پہ، اپنے اصولوں پہ اس طرح سے کھڑے نہیں ہوتے، یعنی کہ کمزور ایک طبقہ ہے، یا یہ مفاد پرست طبقہ ہے، یا یہ ایزیلی آپ ان کو مینیپولیٹ کر سکتے ہیں جتنے بھی پاورفل کوارٹرز ہیں، چاہے وہ سپریم کورٹ جیسے ادارے ہوں، اسٹیبلشمنٹ ہو۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ پاکستان کے حالات میں کوئی بہت اچھا شگون ہے پاکستان کے لیے؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ جتنی بھی آئین اور قانون سے انحراف ہے یا لوگوں کے جو بنیادی حقوق ہے، یہ بالکل اگر کسی کو بھی گرفتار کیا جائے، 2 طریقے کی گرفتاریاں ہوتی ہیں، ایک کسی جرم میں گرفتار ہوتا ہے اور ایک حفاظتی گرفتاری ہوتی ہے، حراست میں لیا جاتا ہے۔ اس کا ایک قانون ہے جو کہ آرٹیکل 10 آف دی کانسٹیٹیوشن میں ہے، کسی کو نے بھی کوئی جرم کیا ہے تو اس کو اگر آپ نے گرفتار کیا ہے قابل دست اندازی مقدمے میں، تو اسے 24 گھنٹے کے اندر اندر میجسٹریٹ کے سامنے پیش کرنا ہے اور وہ اس کی ریسٹ کو ریگولیٹ کرے گا۔ اس کو جو وکیل کو انگیج کرنے کا رائٹ ہے وہ سارا اپنی جگہ موجود ہے۔ اسی طرح اگر کسی کو اگر آپ نے حفاظتی نظر بندی میں لینا ہے تو اس کا بھی ایک طریقہ کار موجود ہے، اس کو فالو کیا جائے۔ ہم کبھی بھی اس چیز کو، کوئی بھی خاص طور پہ جو لائر ہے، چونکہ ہم آئین اور قانون کی بات کرتے ہیں، آئین کی پاسداری کی بات کرتے ہیں، تو ہم کبھی بھی ایسے کسی بھی پریکٹس کو انڈورس نہیں کر سکتے، نہ اس کی حمایت کر سکتے۔ بالکل رول آف لا ہونا چاہیے، لوگوں کے بنیادی حقوق بالکل ان پہ عمل درآمد ہونا چاہیے۔ لیکن انفارچونیٹلی میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ یہ ایک پریکٹس پاکستان میں رہی ہے، جو اپوزیشن میں ہوتا ہے اس کو زیادہ انسانی حقوق یاد ہوتے ہیں، جب وہ خود اقتدار میں ہوتے ہیں تو سب سے بڑے وائلیٹرز ہوتے ہیں انسانی حقوق کے، وہ تو پھر کسی کو اپنے خلاف تنقید جو ہے کا ایک لفظ بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ تو یہ ہمیں ایک لیسن سیکھنا ہوگا پولیٹیشینز کو کہ ہم اگر اقتدار میں بھی ہوں اور اگر ہم حزب اختلاف میں بھی ہوں تو کم از کم ہم ایک دوسرے کا جو قوانین اور آئین جو ہے کسی کے بنیادی حقوق ہیں اس کو کم از کم ہم سب ضرور تحفظ دیں، اور رول آف لا کو اور ایکول ٹریٹمنٹ آف لا کو جو ہے وہ ملحوظ خاطر رکھیں۔ آپ دیکھ لیں کہ 2018 میں کیا تھا، آج کیا ہے، صورتحال بالکل الٹ ہو چکی ہے۔ جو اس وقت زیر عتاب تھے، زیر حراست تھے، وہ آج آزاد ہیں، اور اس وقت جو ان کو زیر حراست رکھنا چاہتے تھے وہ اندر ہیں۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ ایک براڈ بیسڈ ایک کنسنسس پولیٹیشینز کو جو ہے یہ قائم کرنا۔ جی میں ابھی اسی بات کی طرف جاؤں گی جی کہ رولز آف دا گیم سیٹ کرنے ضروری ہیں انتخابات میں جانے سے پہلے۔ میں واپس آ رہی ہوں، رقوی صاحب مجھے بریک لینے دیجئے۔
रूल्स ऑफ द गेम सेट होने जी, आइंदा इंतखाबात के सियासतदान मिल के तय कर सकते हैं कुछ या नहीं? ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। जी प्रोग्राम एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। नकवी साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे ब्रेक पर जाते हुए, प्लीज कहिए। यहाँ बात कर रहे हैं, ये भूल रहे हैं खाबर साहब कि इस मुल्क के अंदर जमहूरी हुकूमतें कितनी वक्त जमहूरियत के तहत चलती रही हैं और कितने वक्त पपेट के तौर पे चलती रही हैं। आज जो केयर टेकर सेटअप है वो कोई पॉलिटिकल सेटअप नहीं है, वो किसी जमात का सेटअप नहीं है। आपने किस कानून के तहत एक शख्स को लेके आए जो मफरूर था, तमाम कवानीन को आपने वाले ताक रख दिया और कोई खावर साहब की तो हुकूमत नहीं है, खावर साहब तो निगरान हुकूमत के तर्जुमान नहीं है। नकवी साहब, जो सियासतदान नहीं है फैसले कर रहा। अच्छा, मुझे एक छोटी सी बात बता दीजिए। बात होती है तब भी सियासतदान नहीं कर रहा। अच्छा, यहाँ तो सूरत हाल ये है, प्लीज मुकम्मल करने दीजिए, कि चीफ जस्टिस साहब का चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपना जजमेंट नहीं लिख सका। वो 14 मई वाला जब तारीख गुजरी तो ही कुड नॉट फायर द गवर्नमेंट, ही कुड नॉट रिमूव देम, बिकॉज ये एक लंबी साबका चीफ जस्टिस के ऊपर हम अलग से एक बहस पूरी कर सकते हैं। अच्छा, मुझे एक छोटा सा सवाल करने की इजाजत दें नकवी साहब। हाथ बांधे हुए नकवी साहब, जिनके पास सारे हकूक हैं, नकवी साहब वो आइन को नहीं इम्प्लीमेंट करा सकी जुडिशरी। नकवी साहब, आप बिल्कुल मेरे की भी सबसे बड़ी अदालत, सबसे बड़ी अदालत, अगर झूठ कह रहा हूं तो बताइए। कामरान मुर्सा साहब, JUI के साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज इत्तेहाद कर रही है KP में और बलूचिस्तान में भी करेंगे आप लोग? नहीं, ऐसी अभी तक कोई बात नहीं है। जिस वक्त बात होगी तो फिर जाहिर है वो बिल्कुल सामने आ जाएगी। इस वक्त तक अभी तक इत्तेहाद की कोई नहीं हुई, आला सतह पे भी और इवन निचली सतह पे भी। अच्छा, कोई खबर नहीं है ऐसी? कोई ऐसी कोई बात नहीं है, मगर एक दोस्त ये कह रहे थे सारी PTI के साथ ज्यादती की बातें, मगर PTI वाले जो ना शायद ये भूल गए कि 2017 में किस तरह से मैच फिक्स करके एक मुंतखब वज़ीर आज़म को निकाला गया, किस तरह से मैच फिक्स करके फिर उसके बाद जो है वो उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ जो है वालिद हुआ करता है कौम का। फिर उसमें ये भी उन्होंने फरमाया था किस तरह से उनके MNA कौन पूरे करता था। फिर उसके बाद किस तरह से वो एक एजेंसी के सरबराह के साथ मैच फिक्स किया था कि तुमको एक्सटेंशन देंगे, फिर मुझे मैं जीतूंगा, फिर उसके बाद फिर आगे चलेगा। फिर वही जब वो निकाले गए तो फिर वो मीर जाफर और मीर सादिक बन गए। तो ये सारा कुछ जो है ना वो कम से कम अपने माजी को तो फिर याद रखें। मैं और शाह खावर साहब एक्चुअली उनसे यही उनको याद कराने की कोशिश करते, लेकिन खैर वो अपना मौक़िफ़ दे के चले गए हैं। मुझे ज़रा शाह खावर साहब के पास से एक और सवाल लेके जाने दीजिए, क्योंकि आप दोनों की मौजूदगी का मैं फ़ायदा उठाना चाहती हूँ। शाह खावर साहब, मियां नवाज शरीफ साहब की मुश्किलात ख़त्म हो गई हैं, इलेक्शन कंटेस्ट करते हुए आपको दिखाई देते हैं या नहीं दिखाई देते? देखिए, अभी तक उनके 2 जो है वो मुकदमात जिनमें उनकी सज़ा है और उनकी अपीलें जो है वो ज़ेर समात हैं, अभी भी ज़ेर तजवीज़ हैं। तो जब तक वो उधर से बरी नहीं होते तो वो तो उनके लिए मुश्किल है। लेकिन ताहयात नाअहली के ऊपर, ताहयात नाअहली का तो मेरा ख्याल है मसला तो हल हो चुका है उनका। उसकी वजह ये है कि जो अभी हालिया एक तरमीम हुई थी इलेक्शन एक्ट 2017 में, उसमें उन्होंने वाज़े कर दिया है कि जो आर्टिकल 62(1)(f) के तहत कोई भी कोर्ट ऑफ लॉ, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, कोई भी कोर्ट किसी को डिक्लेयर करती है कि वो सादिक और अमीन नहीं है, तो वो 5 साल गुजरने के बाद जो है वो कदगन ख़त्म हो जाएगी। तो वो लॉ अभी भी मौजूद है, लॉ ऑफ द लैंड है और उस पर अमल दरामद करना सबका फ़र्ज़ है। तो मैं समझता हूँ कि वो जो अपीलें हैं उनमें बरीयत जो है वो ज़रूरी है, बाकी मुस्तकिल नाअहली वाली बात जो है वो अभी नहीं है। सही। एक और जो कानूनी मामला है वो भी मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कामरान मुर्सा साहब, ये जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का शो कॉज नोटिस था, उसके बाद ऐसे लग रहा था कि हो सकता है कि मुअज़्ज़ज़ जज साहिब अपने ऊपर जो सवाल उठे हैं उनका जवाब दें और अपने जो क्रेडिबिलिटी का इशू उसको रिजॉल्व कर दें। आपको लगा कि उनके रिस्पांस से कि ये मामला, ये सवाल ऐसे ही रह जाएंगे? उससे पहले ये इसी बात का जवाब जो शाह खावर साहब ने, मैं माफ़ी चाहता हूँ मगर उसमें मैं इससे इत्तफाक नहीं कर रहा। मेरा ख्याल ये है कि उनके लिए एक मसला और भी बाकी है, वो 62(1)(f) वाला, क्योंकि गो के हमने लॉ में तरमीम कर दी थी मगर कॉन्स्टिट्यूशन में तरमीम नहीं हुई है, इसलिए वो जजमेंट डाइल्यूट नहीं है। तो मेरा व्यू इसमें मुख्तलिफ है। अच्छा, मैं अपनी बात आप कह रहे हैं कि आइन में भी तरमीम चाहिए नवाज शरीफ साहब की नाअहली ख़त्म करने के लिए?
چاہیے. دو باتیں ہو سکتی ہیں جب اس کا بینیفٹ ملے, یا تو سپریم کورٹ کا کوئی لارجر بینچ جو ہے, 5 ججوں سے زیادہ بڑا بینچ جو ہے, وہ اس میں کسی اور معاملے میں ججمنٹ دے دے, اور اس طرح سے یہ ججمنٹ ڈائیلوٹ ہو جائے جس میں وہ کہہ دیں کہ نہیں لائف ٹائم جو ہے وہ نہیں ہو سکتی, یا پھر جو ہے نا کانسٹیٹیوشن امینڈ ہو جائے. لا تو 2 کے امینڈ ہو چکا ہے, مگر اس کے باوجود میرا خیال ہے کہ ابھی تک وہ بینیفٹ جو ہے ان کو ایکسٹینڈ نہیں ہو سکتا. یہ میرا اپنا اوپینین ہے, میں کلیئرٹی کے لیے یہ بات کہہ رہا ہوں. آپ نے کہا کہ شو کاز نوٹس والی بات, شو کاز کا وہ شو کاز میں اگر جواب دے دیتے تو میرا خیال اچھا تھا فیکچول سائڈ پہ, مگر انہوں نے شاید ججز کی, باقی اپنے بردر ججز کی پارشلٹی کو جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ وہ شاید ان کے مطابق جو ہے وہ پارشل ہیں. تو یہ انٹرنلی وہ اپنے معاملات کو بہتر جانتے ہوں گے. میرا ان کے ساتھ ایک وکالت کے زمانے میں دوستانہ تعلق رہا ہے, تو اس پہ میں مزید جو ہے نا وہ شہاور صاحب آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ عدلیہ کی کریڈیبلٹی پہ بڑے سوال اٹھے ہیں پچھلے کچھ عرصے میں, ماضی میں بھی اٹھتے رہے ہیں, اور عدلیہ کا کردار بھی کو بہت زیادہ روشن نہیں رہا, روشن ایک تاریخ نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود حالیہ دنوں میں آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ بڑے ایک کریڈیبلٹی کا فقدان ضرور ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ابھی جو موجودہ چیف جسٹس ہیں اور وہ جو سپریم کورٹ کے ججز ہیں, ان پہ بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ جو شکوک و شبہات ان کی کریڈیبلٹی کے بارے میں جو تھے یا ہیں, ان کو وہ اپنے فیصلوں سے اور طرز عمل سے ختم کریں. ابھی کامران مرتضیٰ صاحب نے جو فرمایا ان کی اپنی ایک اینگل ہے دیکھنے کا, لیکن میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ میں اس بنیاد پہ یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ نااہلی جو ہے ابھی تعمر نہیں رہی. اس کی وجہ یہ ہے کہ آرٹیکل 62(1)(f) میں یہ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ اگر کسی کو کوئی کورٹ آف لا صادق اور امین کہے کہ وہ ڈکلیئر کرے کہ وہ نہیں ہے, تو اس کی میعاد مقرر نہیں ہے. اگر آپ آرٹیکل 63 کو دیکھیں تو آرٹیکل 63 میں کچھ ایسی ایونچولیٹیز ہیں جو کہ وقت گزرنے کے ساتھ نااہلی جو ہے وہ اہلیت میں تبدیل ہو جاتی ہے. مثلا اگر کسی کو کنٹیمپٹ آف کورٹ میں سزا ہوئی ہے, وہ 5 سال مکمل ہو جائیں اہل ہو جائے گا. یوسف رضا گیلانی صاحب کا کیس ہے. اگر کسی کو مورل ٹرپیٹیوڈ میں سزا کسی کورٹ آف لا نے دی ہے اور اس کو گزرے ہوئے بھی 5 سال گزر گئے ہیں, تو وہ اہل ہو سکتا ہے. چونکہ یہ جو نااہلیت ہے پرماننٹ آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت, یہ کسی لا میں یا آئین میں یا قانون میں نہیں تھی. یہ سپریم کورٹ کی ججمنٹس نے اپنی انٹرپریٹیشن کر کے یہ بات کہی تھی. تو جب ایک قانون نہیں ہے یا کانسٹیٹیوشن میں بھی پروویژن نہیں ہے اور اس کے بارے میں ایک قانون سازی ہو جاتی ہے, تو کسی بھی قانون کی پاسداری جو ہے وہ ہائی کورٹ, سپریم کورٹ اور تمام کورٹس کے اوپر جو ہے وہ لازم ہو جاتی ہے. کامران صاحب آپ ہیں ہمارے ساتھ؟ جی میں بالکل ساتھ ہوں. میں اس بات کی تو تصدیق کرتا ہوں کہ وہ لا میں یا کانسٹیٹیوشن میں نہیں ہے, مگر اس کے باوجود جو ہے میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ وہ غلط انٹرپریٹ کیا تھا سپریم کورٹ نے. مگر اس کے لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کریکشن جو ہے وہ اس کا لارجر بینچ کرے گا. ٹھیک ہے جی, آپ دونوں کا پوائنٹ آ گیا جی. بہت شکریہ. آپ نے شخاور صاحب کی, کامران مرتضیٰ صاحب اور فردوس امین نقوی صاحب کی گفتگو سنی. آج کے لیے اتنا, انشاءاللہ آپ سے اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ.